एपिसोड 353। इत्तेफाकात ही उरूज बख्शते हैं। यह भी इत्तेफाक था कि दुश्मन की सफ़ का एक सिपाही हमें मिल गया। अब हमें इस पड़ाव में मौजूद अफसरान को पहचानने में दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि फ़तह तो हमें मिलने ही वाली है। अभी मैं इसी सोच में था कि रुबैर बोली, क्या मैं साथियों को बुला लूँ? हाँ, क्यों नहीं। अब हम पूरी ताकत से उस दस्ते पर हमला करेंगे और किसी को फरार होने नहीं देंगे। हमले का तरीक़ेकार वही होगा जो मैंने पहले बताया था। रुबैर ने आवाज़ दी तो इधर उधर दुबके हुए तमाम साथी बाहर आ गए। उन सब ने रौनका नामी उस शख्स को गले से लगा लिया और फिर हम इसी तरह निस दायरे की सूरत में आगे बढ़ने लगे। अब हम फिर उसी मकाम पर पहुंच गए थे जहां से मैंने पसपाई इख्तियार की थी। मैंने पड़ाव पर नज़र डाली। उनका एक सिपाही कम हो गया था। वहां मौजूद पहरेदारों ने उसे जंगल में दाखिल होते हुए भी देखा था, फिर भी वहां कोई हलचल या परेशानी नजर नहीं आ रही थी। तमाम पहरेदार इसी तरह अपनी ड्यूटी दे रहे थे। मैंने मुड़कर रुबैर से कहा कि वो सबको होशियार कर दे। जैसे ही मैं कहूँ वो सब तीर चलाना शुरू कर दें। जी बेहतर है। ये कहकर उसने साथियों तक मेरा पैगाम पहुंचाया और सब आहिस्ता आहिस्ता पड़ाव से करीब होने लगे। हम इतने करीब पहुंच चुके थे कि नेज़ा फेंकते तो कोई ना कोई सिपाही जद में ज़रूर आता। मैंने अपने करीब खड़े रौनका से पूछा, इस दस्ते में कोई और भी ऐसा है जिसके ख्यालात तुम्हारे जैसे हों? एक दो हैं, लेकिन उनको मैं अभी नहीं बुला सकता क्योंकि वो इस वक्त आराम करे होंगे। उनकी ड्यूटी सुबह की है। अगर चाहो तो पड़ाव में जाकर उन्हें बेदार करके अपने साथ बाहर ले आओ, इसलिए कि जब हम हमला करेंगे तो हो सकता है उनसे बात करने का मौका ना मिले। नहीं, मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं काफ़ी देर से बाहर रहा हूं। अफसरान तक ये बात पहुंचा दी गई होगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा और कुछ मजीद आगे बढ़ा। तभी एक पहरेदार ने ललकारा, कौन है? क्या रौनका हो क्या? मैं जवाब क्या देता, इसलिए खामोश रहा। मुझे देख लिया गया है, इसका मुझे एहसास हो गया था। उसी वक्त मुझे ललकारने वाले ने मुड़कर अपने साथियों से कुछ कहा और फिर एक साथ कई आवाज़ें उभरी। ऐसा लग रहा था कई अफराद मिलकर सबको होशियार कर रहे हों। कुछ ही देर में पूरे पड़ाव में हलचल सी मच गई। सिपाही इधर से उधर भागने दौड़ने लगे। फिर उधर से किसी ने तीर चलाया जो बिल्कुल मेरे करीब से गुजर गया। मैंने चीख कर कहा, तीर चलाओ। हुक्म सुनते हमारे साथ आए लड़ाका दस्ते ने तीरों की बारिश कर दी। उधर से भी तीर चलने लगे। ये एक ऐसी जंग शुरू हो गई थी जिसका अख्तिताम समझ में नहीं आ रहा था। उधर ज़्यादा लोग थे। मैंने सोचा था कि उन पर यकायक हमला करूंगा तो वो सब अफरा तफरी का शिकार हो जाएंगे, मगर उल्टा हो गया था। वो गोया तैयार थे या फिर उन्हें शुबा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तमाम के तमाम सिपाही डट गए थे। मैं जल्द अज जल्द उस बेमानी जंग का खात्मा करना चाहता था, इसलिए दोबारा तीरों की बारिश का हुक्म दिया। एक साथ तमाम तीरंदाजों ने तीर चलाए। मैं देख रहा था कि उधर के सिपाहियों ने तीरों से बचने के लिए बड़े बड़े ढाल आगे कर लिए हैं। इस तरह मुकाबला करते मैं पहले भी देख चुका था, इसलिए मुझे हैरत ना हुई। मगर मेरी हैरत तब बढ़ गई जब उधर से तीरों पर कपड़े या इस कबील की कोई चीज़ लपेट कर उस पर रोगन लगाकर आग वाले तीर चला जाने लगे। ये तरीका मैंने सामिरा की फ़ौज को सिखाया था। गोया सामिरा की फ़ौज में उनके जासूसों ने वो तरीका देखा और अब वो लोग यही तरीका हम पर आजमा रहे थे। मैं भी अगर आग भड़काने वाले रोगन लेकर आता तो इसी तरह जलते हुए तीर उन पर फेंक सकता था। मैंने एक और नई बात देखी। इससे पहले शाही फ़ौज जो बड़े बड़े ढाल इस्तेमाल करती थी वो आम सी लकड़ी के बने होते थे, मगर अब मैंने मशलों की रोशनी में देखा कि उनके ढालों पर किसी जानवर की मोटी खाल मंड दी गई थी। शायद ये तरीका उन्होंने इसलिए इख्तियार किया था कि अगर जलते हुए तीर ढाल से टकराएं तो ढाल फौरन आग ना पकड़ ले। अभी तक दोनों तरफ से सिर्फ तीर चल रहे थे। दो बदू जंग की नौबत नहीं आई थी। ऐसी हालत में अगर मैं अपने साथियों के साथ गलगार करता तो हमारे नुकसान होता, क्योंकि वो सब मोर्चाबंद हो गए थे। मैंने गन को कंधे से लटके पट्टे से निकाला और हाथ में लेकर निशाना साधने की कोशिश की। ये मेरा आखिरी हरबा था, लेकिन मैं मखमसे में था कि गन इस्तेमाल करूं या नहीं, इसलिए कि मेरे पास सिर्फ एक मैगजीन था। अब ये नहीं पता कि इस मैगजीन में कितनी गोलियां बाकी रह गई हैं। अचानक अकब से चीख सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। मेरे पीछे रौनका और उसके पीछे एक मखमिन्नी सा आदमी था जो गोफन में पत्थर रखकर फेंकने का माहिर था। बहुत बहादुर, नहायत जीदार। कई मौक़ों पर उसने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे। अभी भी उसके फेंके हुए पत्थर शाही दस्ते पर क़यामत ढा रहे थे। वो ऐसे ताक तक कर पत्थर मार रहा था कि उसका निशाना खाली नहीं जा रहा था। उसने कई दुश्मनों का सर फाड़कर अपनी बहादुरी की धाक बिठा दी थी, लेकिन अब वो खुद ज़मीन पर गिरकर तड़प रहा था। मैं समझ गया कि वो दुश्मनों के तीर का शिकार हुआ है। उसे संभालने के लिए दो शख्स लपके। ये वक्त ऐसा नहीं था कि मैं भी उसकी जानिब मुतवज्जह होता। मेरी सारी तवज्जो दुश्मनों की तरफ थी। उनके फेंके हुए आग वाले तीर जंगल में आग भड़काने का सबब बन रहे थे। मेरे साथ कुल 11 लोग थे, जिनमें से 2 पहले ही तीर का शिकार हो चुके थे और अब ये तीसरा भी कम हो गया। इतने कम लोगों से मैं कैसे फतह पाऊं? मैं ऐसी सोच में था और उनके तीर को आग भड़काने से पहले उनकी तरफ कमान के जरिए फेंक रहा था। उस वक्त मैं खुद भी ज़माना कदीम का जंगजू बन चुका था। रोगन से मेरे हाथ सने हुए थे। शाही फ़ौज आग भड़काने के लिए जो तीरों पर रोगन लगाकर हमारी तरफ फेंक रही थी, उसे वापस करते वक्त मैं हाथ से ही उठाता था और उसी रोगन की वजह से मेरा हाथ चिपचिपा हो गया था। रुबैर भी मुसलसल तीरंदाजी किए जा रही थी।
آسمان پر صبح کاذب کی سفیدی پھیلنے لگی تھی کہ میری نظر رونقا پر پڑی اور میں نے اپنی جگہ سے اچھال بھری۔ اگر 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو روبیر بھی ہمارا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی۔ میں گویا اڑتا ہوا رونقا پر جا گرا تھا۔ یہ 3 ہاتھ کی دوری 1 لمحے میں نے طے کر لی تھی۔ رونقا کے ہاتھ میں سنگی چاقو تھا۔ روبیر ہر جانب سے لاپرواہ ہو کر کمان کا چلہ کھینچ رہی تھی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رونقا نے اس کی گردن پر وار کرنا چاہا تھا۔ اب میری سمجھ آ گیا تھا کہ اب تک جتنے لوگ مرے ہیں اسی کے خنجر کا نشانہ بنے ہیں۔ وہ ہماری ہمدردی حاصل کر کے ہمارے ہی بندوں کو مار رہا تھا۔ اگر آسمان پر سفیدی نہ ہوتی تو یہ راز ہی رہ جاتا کہ کس کے وار سے بندہ مرا ہے۔ ایسے شخص کو آزاد چھوڑ دینا ظلم ہوتا جس نے میرے 3 ساتھیوں کو لقمہ اجل بنایا تھا۔ میں نے بلا جھجک اس کے حکم پر اپنا خنجر چلا دیا۔ روبیر پر تو سکتہ چھا گیا کہ وہ بھی مرنے والی تھی۔ اس کی لاش کو دور پھینک کر میں نے دوبارہ پڑاؤ کی طرف دیکھا۔ دونوں طرف کے لوگ اب بآسانی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ادھر سے تیر اندازی کرنے والے کھلے میدان میں تھے، جبکہ ہمارے تیر انداز جس جگہ تھے وہ جنگل سے قریب جگہ تھی، اس لیے وہاں جھاڑیاں اور چھوٹے درخت بے حساب تھے اور انہوں نے خود کو ان میں چھپا رکھا تھا، اس لیے دشمن ان پر صحیح طور سے نشانہ نہیں لگا پا رہا تھا، جبکہ ہمارے تیر انداز نشانہ لے کر تیر چھوڑ رہے تھے۔ ادھر جتنے تیر انداز نظر آ رہے تھے اسے دیکھ کر مجھے اطمینان سا ہو گیا تھا۔ میں نے رات میں جو حساب لگایا اس سے بہت کم سپاہی نظر آ رہے تھے، مگر جتنے بھی تھے وہ جیدار تھے اور میدان چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ اب میں نے اس جنگ کو اختتام دینے کا سوچا اور اپنی گن کو سنبھال لیا۔ میں نے میگزین چیک کیا، اچھی خاصی گولیاں تھیں، یوں بھی میں نے بہت کم فائر کیے تھے۔ گن کا کرشمہ دکھانے سے پہلے میں نے روبیر کو آواز دی۔ وہ میرے قریب کی جھاڑی میں دبکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ وہ کمان سنبھالتی باہر آئی، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ سامنے والوں کا نشانہ نہ بن جائے۔ جی۔ تھکن اس کے چہرے سے حویدہ تھی، اس کا گورا چہرہ مسلسل مشقت کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولے وقت کم ہے، اگر ہم ذرا بھی کمزور پڑے تو وہ لوگ ہمیں موت کی نیند سلا دیں گے۔ اب میں بھی تھک گیا ہوں اور اس جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں، پر کیسے کریں گے خاتمہ؟ یہ لوگ زرگی ہیں، یہ صرف مرنا مارنا جانتے ہیں، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ زرگی ہیں تو میں آپ کو روک لیتی، ان سے ٹکرانے نہیں دیتی۔ ان کے جنگی جنون کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ زرگی ہیں۔ زرگی ہو یا مرغی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اندھیرے کی وجہ سے میں مغالطے میں آ گیا تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، پر یہ تو بہت کم ہے، اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ کرو اور بلند آواز سے ان کو بولو۔ جی کہیے۔ ان سے کہو کہ اب بھی وقت ہے، موت تم سب کے سروں پر رقص کر رہی ہے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ظلم و جبر کے خلاف ہمارا ساتھ دو، سامیرہ تمہیں بخش دے گی، بس تم لوگ اپنے گناہ دھونے کے لیے اپنے ہتھیار پھینک دو، ورنہ اب تم سب پر دھاڑنے والے ہتھیار سے حملہ ہوگا اور تم سب مارے جاؤ گے۔ آگ کے تیر تمہارے جسموں میں سوراخ کر دیں گے اور تم پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ روبیر نے ترجمہ کیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، اس پر ایک ساتھ کئی تیر چلائے گئے۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے گن سیدھی کی اور بالکل سامنے کھڑے تیر انداز کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ دھماکے سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ وہ گرا تھا کہ میں نے دوسرے پر شست باندھ لی اور اسے بھی گرا دیا۔ 5 فائر کیے اور 5 بندے خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ ادھر سے تیروں کی بارش بند ہو گئی۔ تیر انداز اب آڑ میں ہو گئے تھے یا دور بھاگ گئے تھے۔ تبھی میں نے روبیر سے کہا اب ایک اور کوشش کرو، ان سے کہو کہ اب بھی وقت ہے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار پھینک دو، ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے، اس لیے کہ آگ برسانے والا ہتھیار جاگ چکا ہے۔ اس ہتھیار کا مقابلہ کرنا تم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں۔ روبیر نے جیسے ہی چیخ کر یہ جملہ ادا کیا، ادھر سے خاطر خواہ نتیجہ سامنے آیا۔ ایک ساتھ کئی سپاہیوں نے چیخ کر کہا رحم رحم۔ پھر کئی کمانیں اڑ کر میدان میں آ گری، جسے انہوں نے پھینک کر اشارہ دیا تھا کہ وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ میں نے روبیر سے کہا کہ ابھی وہ سامنے نہ آئے، اسی طرح جھاڑیوں کے عقب سے کہے کہ تمام لوگ سامنے آ کر بیٹھ جائیں، اب ان پر کوئی تیر نہیں چلائے گا، دھاڑنے والا ہتھیار بھی نہیں چلے گا۔ روبیر نے جیسے ہی یہ بات کہی، ایک ساتھ بہت سے سپاہی خیموں سے نکل کر جھاڑیوں اور پیڑوں کے پیچھے سے باہر آ گئے۔ اب میں نے جو ان کی تعداد گنی تو حیران رہ گیا، 100 سے زیادہ ہی لوگ ہوں گے۔ گن کے خوف نے ان سے بہادری چھین لی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں سے 3 بہادروں کو میں نے ان کی طرف بھیجا کہ وہ جا کر ان سب کے ہاتھ پشت پر باندھائیں۔ ہاتھ باندھنے کے لیے ایک پیڑ کی جٹاؤں کو استعمال کیا گیا۔ ان سب کو پیڑ کے لمبے لمبے ریشوں سے جکڑنے کے بعد انہیں قیدی بنانے کے بعد میں نے 2 جانبازوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں بھی وہیں لے جائیں جہاں ہم قیدیوں کو رکھ رہے ہیں۔ ان سب کو قیدی بنا کر ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی تھی۔ اب سامیرہ کا لشکر بہت حد تک محفوظ ہو گیا تھا۔ رینارڈ کا پلان فیل ہو چکا تھا کہ سامیرہ کا لشکر جب آگے بڑھے گا تو یہ دستہ اس پر عقب سے حملہ کرے گا۔ اگر عقب سے حملہ ہو جاتا تو سامیرہ کا بہت نقصان ہوتا۔ پھر میں نے جھاڑیوں سے نکلتے ہوئے کہا اب ہمیں سامیرہ کے لشکر کی طرف چلنا چاہیے۔ روبیر بولی ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمان کو کندھے پر لٹکا کر ترکش کو پیٹھ پر باندھا اور چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ دور سے کسی الو کے چیخنے کی آواز آئی اور میں چونک پڑا۔ الو ایک ایسا پرندہ ہے جو تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں اسے خوش قسمتی کا نمائندہ کہا جاتا ہے اور کہیں نحوست کی علامت۔ یہاں اسے کس قسم کا خطاب دیا گیا ہے یہ مجھے معلوم نہ تھا۔
مگر اس وقت اس کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی الو کے دوبارہ چیخنے کی آواز آئی تو میں مسکرا دیا، اس لیے کہ میں نے پہچان لیا تھا، یہ آواز وسیم کی تھی۔ میں نے منہ میں 2 انگلیاں ڈال کر ایک تیز سیٹی بجا دی۔ پورے جنگل میں سیٹی کی گونج پھیل گئی۔ میں جو چاہتا تھا وہی ہوا، ادھر سے بھی سیٹی کی آواز آئی، گویا اس بات کا اعلان تھا کہ میری سیٹی اس نے سن لی ہے۔ میں اسی آواز کے سن بڑھ رہا تھا کہ ایک عجیب بات رونما ہوئی۔ میرے سامنے بالکل لمبی لمبی جھاڑیاں تھیں، یکایک ان جھاڑیوں میں ہلچل مچی۔ میں ٹھٹک گیا۔ ابھی میں ادھر ہی دیکھ رہا تھا کہ جھاڑیوں کے عقب سے ایک ہارن نے چھلانگ لگائی اور بالکل میرے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس افریت کو دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا۔ اس کی خون آشامی درندگی سے میں واقف تھا کہ وہ کس قدر انسانوں سے نفرت کرتا ہے، اس کا مظاہرہ بھی دیکھ چکا تھا۔ میں نے لاتعداد بار بہادری کے جوہر دکھائے تھے، مگر اس وقت خدا گواہ ہے میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی تھی، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کسی پیڑ پر چڑھ کر خود کو محفوظ کر لیتا۔ ہارن نے اب گھرانا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ پہلے سے غصے میں تھا اور اس کی وجہ سامنے تھی۔ اس کے جسم میں ایک نہیں بلکہ کئی تیر پیوست تھے جو نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ بھٹکتا وہ اس طرف چلا گیا ہوگا جہاں فوجیں ہیں، اور انہوں نے اسے زخمی کر دیا۔ یہ درندہ مقابلے سے فرار نہیں ہوتا، آخر وقت تک مقابلہ کرتا ہے جب تک دشمن کو ختم نہ کرتے، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ خوفزدہ ہے۔ اتنی بڑی فوج دیکھ کر وہ گھبرا گیا ہوگا۔ جب تیروں کا مے برسا ہوگا تو اس نے فرار ہو جانے میں ہی عافیت سمجھی ہوگی۔ اب مجھے اکیلا دیکھ کر انتقام لینے پر اتر آیا ہے۔ اچانک اس نے اپنی فطرت کے مطابق پیروں کو زور زور سے پٹکنا شروع کر دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے۔ اس سے نمٹنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا۔ میں نے گن سنبھال لی، شست باندھی اور ایک کے بعد ایک کئی گولیاں داغ دی۔ ایک تو دھماکہ اور اس کے ساتھ گولیاں کو اس کے جسم میں اترنا۔ وہ چنگھاڑنے کے انداز میں چیخا اور گرتا چلا گیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں اس کا کوئی اور ساتھی آس پاس نہ ہو، کیونکہ یہ ہمیشہ جوڑے میں نکلتا ہے۔ میں متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ سامنے کی جھاڑیاں لی۔ میں نے گن کا رخ اس طرف کر لیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ٹریگر نہیں دبایا، کیونکہ جھاڑیوں کے پیچھے سے وسیم کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس نے مجھے پوچھا، فائر کس پر کیا تھا؟ مقتول سامنے پڑا ہے۔ وسیم نے اس عجیب الخلقہ جانور کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہاں کا سب سے خطرناک درندہ، انتہائی طاقتور۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میرے پاس گن موجود تھی، ورنہ ابھی تم فاتحہ پڑھ رہے ہوتے۔ وسیم اس کے پاس بیٹھ کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ بھائی اب اٹھ بھی جاؤ، اگر اس کا ساتھی کہیں نزدیک ہوا تو وہ بو سونگتا ہوا آ سکتا ہے۔ کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا تو میں اس کی تصویر کھینچ لیتا۔ اگر یہاں سے ایک ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے چلیں تو کیسا رہے گا؟ دیکھنے والے ٹوٹ پڑیں گے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن اسے قابو میں رکھنا آسان نہیں ہے۔ یہ 10 گھوڑوں کی طاقت رکھتا ہے اور انسان سے اسے ازلی بہر ہے۔ یہ انسان کو دیکھتے پل پڑتا ہے اور 1 منٹ میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے بچے تو ہوں گے نا، کسی بچے کو پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا نا، اسے پکڑنا ناممکن سی بات ہے۔ میرا تو اس پر دل آ گیا ہے، سامیرہ کے مسئلے سے نمٹ لیں تو اس پر بھی غور کریں گے۔ جاتے وقت میں ہر حال میں اس قبیل کا جانور لے کر جاؤں گا۔ اچھا، یہ بات کی بات ہے، پہلے ادھر کی خبر سناؤ۔ ادھر کی خبر یہ کہ سامیرہ اپنی فوج کو لے کر قلعے سے نکل پڑی ہے۔ وہ پھٹنے کے ساتھ ہی اس کے سپاہی تیار ہو گئے تھے۔ میں اور سفیر دونوں طرف سے انہیں کور دے رہے ہیں۔ راجہ صاحب بھی سامیرہ کے ساتھ ہیں؟ نہیں، انہیں سامیرہ نے زبردستی روک دیا ہے، وہ قلعے میں ہی آرام کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ یوں تو اب 10 بھی نہیں ہوں گے، لیکن شہر میں اچھی خاصی تعداد میں میرے ہمنوا موجود ہیں۔ ایسا کریں کہ کچھ اور لوگوں کو بلا لیں۔ سفیر کے ساتھ 8 یا 10 بندے ہیں جو تیر کمان سے لیس ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ مجھے دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں انہیں میرے ساتھ کر دیں، اور آپ شہر سے مزید کچھ لوگوں کو بلوا لیں۔ ہمارا پلان یہ ہے کہ سامیرہ سامنے سے حملہ کرے گی، سفیر داہنی جانب سے اور میں بائیں جانب سے، اور آپ عقب سے۔ اس طرح ریناٹ کی فوج کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ پلان ہی غلط ہے۔ اس طرح ریناٹ کے سپاہی محصور ہو کر رہ جائیں گے اور وہ مجبوری کی حالت میں مقابلے کو ترجیح دیں گے۔ تم اور سفیر پیچھے چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ اپنے تمام ساتھیوں کو کر دیتا ہوں۔ تم سب عقب سے حملہ کرو گے تاکہ جو فرار ہونا چاہے وہ دائیں بائیں سے نکل سکے۔ اوکے، میں سفیر کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے الو کی آواز نکالنی شروع کر دی۔ کئی بار آواز دینے کے بعد کافی دور سے سیٹی کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ سفیر کافی دور ہے۔ سفیر کی سیٹی سن کر اس نے کہا، وہ کافی دور ہے، کیسے آئے گا؟ اسے آنے کے لیے واپس سامیرہ کے لشکر میں جانا پڑے گا۔ میں خود جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تاکہ روبیر وغیرہ کو بلا کر وسیم کے ساتھ کر دوں۔ پھر خیال آیا کہ وہ لوگ تو کافی دور ہیں۔ میں وسیم کو ساتھ لے کر اسی طرف چل پڑا۔ کافی دور آنے کے بعد وہ سب نظر آئے۔ میں نے قریب پہنچ کر کہا، دوستوں، بس آخری جنگ کا وقت آن پہنچا ہے۔ سامیرہ اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے نکل پڑی ہے۔ اب ہمارا امتحان شروع ہے۔ آپ سب ریناٹ کی فوج کے عقب میں پہنچ جائیں۔ آپ کے ساتھ میرا ساتھی رہے گا، ایک اور ساتھی بھی آ رہا ہے۔ یہ دونوں بہادری میں مجھ سے کم نہیں ہیں۔ اب آپ ان کے حکم کے مطابق چلیں گے، کیونکہ یہ جنگ کا اصل طریقہ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کی قسمت میں فتح لکھی جائے۔ ہم تیار ہیں۔ ریناٹ کو جہنم پہنچا کر ہم اپنی وادی کو آزاد کرائیں گے۔
آپ میں سے کوئی ایک آدمی آرگون چلا جائے اور وہاں جو دوست موجود ہیں ان میں سے کچھ کو ساتھ لے آئے، ان سے کہنا کہ یہ میرا حکم ہے۔ ان سب کو وسیم کے ساتھ کر دیا گیا۔ روبیر ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی اور میں اس پیر تسمہ پاک کو مزید برداشت کرنے پر تیار نہیں تھا۔ بمشکل اسے وسیم کے ساتھ جانے پر تیار کیا۔ وہ سب وسیم کو اپنے ساتھ لے کر اس جانب بڑھنے لگے جہاں سے رینارڈ کی فوج نظر آتی۔ میں نے قلعے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے بیک وقت دو قسم کے دشمنوں سے بچنا تھا، ایک تو ہارن اور اسمار وغیرہ اور دوسرے رینارڈ کی فوج۔ ان دونوں سے بچتے بچاتے ہوئے میں آگے بڑھنے لگا۔ ابھی میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ سیٹی کی آواز آئی۔ آواز قریب کی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ سفیر ہمیں ڈھونڈتا ہوا قریب آ چکا ہے۔ میں نے جوابی سیٹی بجائی۔ میری سیٹی کی آواز کافی بلند تھی۔ ادھر سے پھر جوابی سیٹی آئی اور پھر سفیر نظر آیا۔ وہ پورا ریمبو بنا ہوا تھا۔ اس کے کندھے سے دو گن لٹک رہی تھی اور اس کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ خوشی سے چلا اٹھا، او یہ تو ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وسیم ہے۔ میں نہیں کہا تھا اسے کہ سیٹی بجا کر اطلاع دیتا رہے، جبکہ مجھے اس طرف کا محاذ سنبھالنا تھا۔ سفیر نے کہا، وہ پلاننگ غلط تھی۔ چار جانب سے گھر کر تو دشمن لڑنے مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ لوگ بس نام کے فوجی ہیں، ایک حملے میں بھاگنے کا راستہ تلاش کر لیں گے، اس لیے ان کے دو طرف میں نے جان کر راستہ کھلا رکھا ہے۔ تم ایسا کرو، شہر کی طرف نکل جاؤ، سیٹی بجاتے ہوئے جانا۔ وسیم جوابی سیٹی بجا کر اپنی پوزیشن سے آگاہ کر دے گا۔ تم اور وسیم مقامی ہمدردوں کے ساتھ مل کر عقب سے حملہ کرنا، اور میں سامرہ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اسے صحیح مشورہ دے سکوں۔ جو حکم، ہم تو یہاں تیری مدد کے لیے آئے ہیں۔ بہت شکریہ، اب چلتے پھرتے نظر آؤ، اور ہاں، یہاں کے خطرناک درندوں کو پہچانتے ہو نا، جو انسان کے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بھی بتا دو کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ بس سیدھے سیدھے چلتے چلے جاؤ، 1-1.5 فرلانگ کے بعد سیٹی بجا دینا، جواب آئی جائے گا۔ سفیر نے شہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے بھی قلعے کا رخ کر لیا۔ میں اپنی دھن میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، ہر طرف سے ہوشیار بھی تھا کیونکہ یہ جنگل خطروں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ نقارے کی گونجدار آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس آواز میں کیا پیغام دیا جا رہا تھا یہ میری سمجھ سے باہر تھا کہ ایک اور نقارہ بجنے لگا۔ دونوں کا ردھم ایک جیسا تھا۔ ایک آواز نزدیک سے آ رہی تھی جبکہ دوسری آواز دور کی تھی۔ دور والی آواز قلعے کی طرف سے آ رہی تھی، اس لیے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آواز سامرہ کے سپاہیوں کی جانب سے آ رہی ہے۔ دونوں طرف کے نقاروں کا ردھم ایک جیسا تھا، یعنی یہ اعلان جنگ تھا۔ اب مجھے اپنی رفتار تیز کرنا تھی۔ میں نے دوڑنے کی حد تک چال تیز کر دی اور جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے میں سامرہ کی فوج میں پہنچ گیا۔ میرے آنے کی خبر تیز رفتاری سے پوری فوج میں پھیل گئی، کیونکہ ابھی میں نے پانی بھی نہ پیا تھا کہ ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، آپ کو طلب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں سامرہ کے حضور پہنچ گیا۔ سامرہ نے شفقت بھرے انداز میں مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا کہ میرا آنا لوگوں کو برا تو نہیں لگے گا کیونکہ میں شہر بدر کیا گیا ملزم ہوں۔ تو سامرہ نے کہا کہ جنگ میں تمام قانون منسوخ ہو جاتے ہیں، پھر میں نے بلایا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری سزا منسوخ کر دی گئی ہے۔ میں نے سامرہ سے پوچھا، راجہ صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ حکیم اپنی دوا آزما رہے ہیں اور پر امید ہے۔ تمہاری دنیا کے حکیموں نے انہیں ڈرایا دیا ہے، لیکن یہاں کے حکیم کا کہنا ہے کہ یہ بیماری زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ حکیم نے خود جنگل سے بوٹیاں ڈھونڈی ہیں، ان جڑی بوٹیوں کا اثر بھی نظر آ رہا ہے۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ جنگ کہاں پہ لڑنا ہے؟ پہلے سے کوئی جگہ منتخب کی ہے کیا؟ میرا خیال ہے رینارڈ نے جگہ سوچ رکھی ہوگی۔ تم نے بھی دیکھا ہوگا جہاں پر جنگل ختم ہو رہا ہے اور باغات سے پہلے ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ ہاں، وہ جگہ میں نے دیکھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے پاس مشرقی سندھ میں جو پہاڑ ہیں آپ اس پر مورچہ لگائیں، لیکن ادھر سے تو صرف ایک راستہ اترتا ہے اور وہ بھی بہت تنگ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس پہاڑی کو منتخب کیا ہے۔ جن دنوں میں اس جنگل میں اکیلا بھٹک رہا تھا اس وقت میں نے اس تنگ درے نما راستے کو دیکھا تھا۔ اگر تمہارے خیال میں وہاں مورچہ لگانا بہتر ہے تو صحیح ہے۔ سامرہ نے پیش قدمی کا بگل بجوا دیا۔ اس کے سپاہ آگے بڑھنے لگی۔ میں نے سپاہ کی تعداد کا اندازہ لگانے کی کوشش شروع کی۔ تقریباً 10,000 کا لشکر ہوگا، سب کے سب روایتی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ آگے آگے سامرہ تھی ایک رتھ نما سواری پر سوار۔ اس کے ساتھ سوار سپاہیوں میں سے دو نے ایک قسم کی چھتری سی تان رکھی تھی۔ وہ شان سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پہاڑی کی طرف بڑھنے سے اس کی فوج کے افسران حیران تھے کہ بجائے میدان کی طرف جانے کے وہ پہاڑی کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے۔ حیرانی ان سب کے چہروں پر تھی، مگر یہ وقت سوالات کا نہ تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کافی اوپر ایک مستحصل جگہ پہنچ کر ان سب کو رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ وہاں سے میں نے رینارڈ کی فوج پر نظر ڈالی تو حیران رہ گیا کیونکہ سروں کا ایک سمندر تھا جو دور دور تک لہریں لے رہا تھا۔ میرے اندازے سے بھی بڑی فوج جمع تھی۔ کچھ فوج تو وہ تھی جو بہت پہلے سے آرگون سے باہر نکل کر سامرہ کے لیے چیلنج بنی ہوئی تھی، اور کچھ فوجی بعد میں آ کر ملے تھے۔ شہر میں پھیلے دستے بھی شامل ہوتے چلے گئے تھے۔ اس طرح ایک بڑی فوج جمع ہو گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں سامرہ کی فوج کچھ بھی نہ تھی۔ دونوں طرف کی فوج پوری تیاری کے ساتھ کھڑی تھی۔ بڑی بڑی لیکن چوبی ڈھالیں، لکڑی کی ڈھالیں جن پر تیر روکے جاتے، افسران کے جسم پر لکڑی کے ذرہ بکتے،
ہمارے یہاں کے اسلحوں کے سامنے یہ کاغذ ثابت ہوتے، لیکن وہ سب اس میں خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ سامرہ کے افسران بھی اسی قسم کے لباس میں تھے۔ میرے داہنی طرف سومرو کھڑا تھا۔ جب میں نے قلعے کے میدان میں سامرہ کی فوج کی صف بندی کر کے معائنہ کیا تھا، اس روز پہلی بار میرا تعارف سومرو سے ہوا تھا۔ سامرہ نے اس درمیانی عمر کے آدمی کا یہ کہہ کر تعارف کرایا تھا کہ یہ فوج کا سربراہ ہے۔ اس وقت بھی وہی فوجیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ میرے بائیں طرف کارٹینور تھا۔ اس سے بھی پہلی ملاقات اسی دن اسی میدان میں ہوئی تھی۔ سامرہ نے بتایا تھا کہ وہ تیر انداز دستے کا سربراہ ہے۔ نیزہ بردار دستے کا سربراہ مینارڈ بھی قریب تھا اور اس کے ہاتھ میں میرا بنایا ہوا ہتھیار تھا۔ اسے میں نے کلہاڑا بنا کر دیا تھا۔ اس سے کیسے حملہ کیا جاتا ہے یہ بھی بتایا تھا۔ اسے ہتھیار بہت پسند آیا تھا اور اس نے اس کی نقل بنوائی تھی جو اس نے اپنے کئی سپاہیوں میں تقسیم کی تھی۔ میں نے مینارڈ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اب تک وہ مجھ سے دور دور تھا۔ شاید اسے اپنی غلطی یاد آتی ہوگی، کیونکہ جب مجھ پر روبرٹ نے الزام لگایا تھا تو یہ بھی میرا مخالف ہو گیا تھا۔ مینارڈ نے نزدیک آ کر سر کو خم کیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کا سلام لیا اور پھر سامرہ کے توسط سے پوچھا، تمہارا دستہ پوری طرح تیار ہے نا؟ جی ہاں، میرا دستہ آگے بڑھنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس جنگ میں ہر ایک کا اپنا کردار ہے۔ تمہارا دستہ اشارہ ملتے ٹوٹ پڑے گا۔ کارٹینور کا دستہ پہل کرے گا۔ اس کے تیر انداز تمہارے لیے راستہ صاف کریں گے اور تب تم آگے بڑھو گے۔ ٹھیک ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ تمہارے لیے سنہری موقع ہوگا۔ میں نے اس جگہ کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ اوپر آنے کا راستہ بہت زیادہ دشوار ہے۔ اتنے پتلے راستے پر ریلا مار کر سپاہی نہیں آ سکتے، ایک ایک دو کر کے آئیں گے۔ اس وجہ سے تم کو بھرپور موقع ملے گا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرا دستہ بہت بے جگری سے لڑے گا۔ تم اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھو، لیکن زیادہ آگے نہیں جانا ہے۔ درمیان میں رک جانا ہے تاکہ رینارڈ کے فوجی مقابلہ کرنے آگے آئیں اور تمہارے سپاہی ان کو نشانے پر لے لیں۔ ہاں، میرے سپاہی ان کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب وہاں جا کر صف بندی کر لو۔ میرا حکم سنتے ہی وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گھاٹی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے مڑ کر کارٹینور سے کہا، آپ کا دستہ نیم گولائی میں صف بنا لے اور اس صف کے آگے بالکل پہاڑی کے کنارے تقریباً 20 تیر انداز لیٹ جائیں گے۔ جب ان کو اشارہ دیا جائے گا تو وہ بیٹھ کر نشانہ باندھیں گے اور پھر لیٹ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے تیر انداز آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اپنے تیر اندازوں کو آپ جگہ پر متعین کر دیں۔ ادھر سے بگل بجتے ہی حملے میں پہل آپ کا دستہ کرے گا۔ جی بہتر۔ سومرو پوری طرح مجھ سے متفق دکھائی دیتا تھا۔ اب تک اس نے ایک بھی بار میری کسی بات کی کاٹ نہیں کی تھی۔ وہ فوج کا سربراہ تھا، اس لیے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں خود اس کے قریب گیا اور پوچھا، میں نے جو پیش بندی کی ہے اس پر آپ نے اب تک کوئی رائے نہیں دی؟ آپ کی پیش بندی 100% درست ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ شاید میں بھی اتنی بہتر پیش بندی نہ کر پاتا۔ 2 دستے اپنی اپنی جگہ متعین کر دیے، اب ایک دستہ اور چاہیے جو آپ کی نگرانی میں آگے بڑھے گا اور اسی کا کام اہم ہوگا۔ آپ کا دستہ حملہ کرے گا اور یکا یک سامنے آ کر ٹوٹ پڑے گا تاکہ افراتفری پھیلے۔ ادھر سے میسرا پر میں خود حملہ کراؤں گا، پھر تیر انداز اپنا کام کریں گے، گویا ہم رینارڈ کی فوج کو کئی حصوں میں بانٹ دیں گے۔ آپ کی پیش قدمی یقیناً بہت بہتر ہے۔ ہم سب تعاون کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ رینارڈ کو شکست دینے کے لیے ہم اپنی جانوں کو بھی نچھاور کر دیں گے۔ سومرو کا لہجہ پرجوش تھا۔ اس نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے سپاہیوں میں سے کچھ کو منتخب کیا اور پھر انہیں لاہ عمل بتانے لگا۔ میں واپس سامرہ کے پاس آ گیا۔ حیرت ہے کہ رینارڈ نے اب تک اعلان جنگ کا نقارہ نہیں بجایا۔ کیا وہ دوپہر کے بعد جنگ کرے گا؟ میں خود بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ وہ اب تک جنگ کا اعلان کیوں نہیں کرا۔ اس کی فوج اب تک صف بندی ہی کر رہی ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے تئیں تیاری کر لی ہے۔ فوج کو 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ مینارڈ کا دستہ پہاڑی پر آنے والے راستے کی گھاٹی پر گھات لگائے گا۔ نیزہ بردار دستہ ہے، اس لیے ادھر سے اوپر آنے والے دشمنوں کو وہ اکیلا روکے گا۔ کارٹینور درمیان سے حملہ کرے گا اور تیر انداز دستہ وہ کام دکھائے گا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سومرو کو میں نے اچانک حملہ کرنے، افراتفری پھیلانے کی ڈیوٹی دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح رینارڈ کی فوج کئی حصوں میں بٹ جائے گی اور تب ہماری فوج پوری قوت سے حملہ کر دے گی۔ افراتفری کی وجہ سے رینارڈ کی فوج ہمارے بہادروں کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ تمہاری عقل بہت تیز ہے، تمہارا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مجھے بھی اپنا فرض نبھانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ایک اونچی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ چل رہے افسران میں سے ایک نے سیٹی جیسی آواز نکالی اور اسے زور سے بجایا۔ تقریباً تمام سپاہیوں کا رخ سامرہ کی طرف ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج پر ایک نظر ڈالی اور پھر پرجوش انداز میں تقریر کرنے لگی۔ میرے بیٹوں، آج تم سب حق کی فتح کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو۔ ہم سب ظلم و جبر، ناانصافی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تم سب سوچ لو کہ ہماری اولادوں کو ایک ایسا وطن دینا ہے جس میں ظلم و ناانصافی نہ ہو۔ ہمارے ساتھ برف والے کا بھیجا ہوا بہادر ہے۔ اس کی مدد کے لیے برف والے نے اس کے ساتھیوں کو بھی وادی میں بلا لیا ہے۔ اب یہ سب اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے، لیکن یہ سب اوپر سے آئے لوگ ہیں۔ یہ جنگ ہماری ہے، ہماری اولادوں کے لیے ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ سب بہادری اس طرح دکھائیں کہ یہ باہر والے لوگ بھی مان جائیں کہ ہماری مائیں بہت بہادر بیٹے پیدا کرتی ہیں۔ باہر سے آنے والوں کی وجہ سے، برف والے کی دعا سے فتح ہمارے مقدر ٹھہرے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ تم سب بہادری کا ثبوت دو۔
ورنہ ہماری آنے والی نسل تک تم پر لعنت کرتی رہے گی کہ ہم بزدلوں کی اولادیں ہیں۔ اس تقریر نے ہر سپاہی میں جوش بھر دیا۔ وہ سب اپنا اسلحہ اونچا کر کے سامرہ کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ ان کی آوازوں سے پہاڑوں میں ایسی گونج پیدا ہونے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں نے سامرہ کی طرف دیکھا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایسے جانباز سپاہی ملے ہیں جو آپ کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے پر ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ سامرہ نے اپنا نیزہ بلند کیا اور پوری قوت سے ایک نیا نعرہ لگایا جس کا لب لباب یہ تھا کہ فتح ہمارا مقدر ہے۔ جواب میں اس کے فوجیوں نے بھی نعرہ لگایا۔ ابھی اس نعرے کی گونج ختم نہ ہوئی تھی کہ عین اسی وقت رینارڈ کی فوج میں نقارے پر چوٹ پڑنا شروع ہو گئی، یعنی اعلان جنگ ہو چکا تھا۔ میں نے ان لوگوں کی جانب دوڑ لگا دی جنہیں اس کام کے لیے چنا تھا کہ میسرہ پر حملہ کیا جا سکے۔ میمنہ اور میسرہ لشکر کے دو اہم حصے ہوتے ہیں اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ان دو کو پہلے نشانہ بنایا جائے تاکہ رینارڈ کی فوج افراتفری کا شکار ہو جائے۔ میں نے گھاٹی کے نزدیک پہنچ کر مینارڈ کے دستے پر نظر ڈالی۔ وہ اس درے کے درمیان سے گزر کر راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے آگے چلنے والے نے اپنے ہاتھوں میں ایک پرچم اٹھا رکھا تھا۔ اسے بڑھتے دیکھ کر رینارڈ کی فوجوں میں تلاطم پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سب تیزی سے مینارڈ کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ان کی تعداد کسی بھی طرح 30-40 ہزار سے کم نہیں ہوگی۔ باقی سپاہی اپنی جگہ جمے ہوئے ان کی کارگزاری دیکھ رہے تھے۔ رینارڈ کی آگے بڑھنے والی فوج جس جوش و خروش سے آگے بڑھی تھی یک رک گئی، اس لیے کہ گھاٹی کے نزدیک پہنچ کر انہیں احساس ہو گیا تھا کہ آگے کا راستہ خاصا دشوار ہے۔ وہ درہ نما جگہ گہرائی میں 30 سے 40 گز ہوگی اور چوڑائی میں 10 سے 12 قدم۔ اس درہ میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر ایک دشواری اور ان کے سامنے تھی کہ جس درہ نما راستے کو میں نے منتخب کیا تھا اس کی ایک جانب گہری کھائی تھی اور دوسری طرف دیوار جیسی سپاٹ چٹان جو سیدھی اوپر اٹھتی چلی گئی تھی، اس لیے وہ رک گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک سپاہی جو افسر لگ رہا تھا، اس نے ایک تیغہ جیسا ہتھیار اٹھا رکھا تھا، وہ آگے بڑھا۔ اس کی تقلید میں کئی اور بھی ساتھ ہو گئے۔ وہ اپنے زوم میں تیغہ لہراتا ہوا دوڑا جیسے سامرہ کے اس دستے کو پیس کے رکھ دے گا۔ اس کے ساتھی بھی اسی تیزی سے آگے بڑھے تھے کہ مینارڈ کے دستے میں ہلچل ہوئی اور وہ بھی رینارڈ کے دستے کی طرف دوڑ پڑے۔ دونوں دستے ٹکرائے، اسلحوں کی جھنکار اور نعروں کی گونج ہوئی اور پھر دونوں دستے ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ صرف وردی سے پہچان ہو رہی تھی کہ سپاہی کس طرف کے ہیں۔ مینارڈ کا دستہ بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ رینارڈ کے وہ سپاہی جو درے سے باہر تھے وہ بھی پرجوش ہو کر نعرے لگا رہے تھے۔ ہتھیاروں کے ٹکراؤ سے ایک عجب سما بن گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج زندگی موت کی باہوں میں سو کر رہے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ مرنے والے کی جگہ کوئی دوسرا آ جاتا۔ رینارڈ کی فوج اس درے میں سما نہیں پا رہی تھی مگر باہر سے دباؤ برقرار تھا۔ پیچھے رہ جانے والے سپاہی درے میں گھسنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ مینارڈ کے فوجی بھی بہادری کی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ان کا جانی نقصان کم ہو رہا تھا لیکن وہ جواں مردی سے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ ان کے ولولے مجھے بھی جوش دلا رہے تھے۔ بار بار میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی میدان میں اتر جاؤں، لیکن یہ بے وقوفی ہوتی، اس لیے کہ میرا پلان ہی کچھ اور تھا۔ مگر کچھ ہی دیر میں نے محسوس کر لیا کہ رینارڈ کی فوج تجربے کار ہے اور اس کے حملے کی نوعیت الگ ہے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ گو کے رفتار بہت کم تھی لیکن وہ بڑھ رہے تھے اور مینارڈ کے سپاہی پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ اس طرح درے پر ان کا قبضہ ہوتا جا رہا تھا، گویا وہ کچھ کمزور پڑ رہے تھے۔ تب میں نے ان کی مدد کی ٹھانی اور مڑ کر کارٹینور کے دستے کو اشارہ کیا۔ اس کا دستہ آگے بڑھا، وہ سب نیم دائرے میں آگے آئے۔ پھر انہوں نے کمان کھینچ کر نشانہ لیا اور تیر اڑے۔ ایک ساتھ ان سب نے نشانہ لگایا تھا۔ تیروں کی بارش رینارڈ کی فوج پر ہوئی۔ پہلے حملے میں تیر اندازوں نے رینارڈ کی فوج کو دہلا دیا۔ 100 سے اوپر لوگ گر کر تڑپ رہے تھے، جبکہ ابھی تو کارٹینور کا آدھا دستہ دوسری طرف خاموش کھڑا تھا۔ تیر انداز ایک ساتھ 100 کی تعداد میں آگے بڑھتے اور تیر چلا کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرا دستہ آگے بڑھ جاتا۔ اس طرح وہ باری باری سے تیر پھینک رہے تھے۔ وہ سب اتنے منظم انداز میں حملہ کر رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ پہلی بار جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان تیر اندازوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ مینارڈ کے دستے کے اکھڑتے قدم جم گئے تھے۔ رینارڈ کی فوج کو عقب سے جو مدد مل رہی تھی وہ رک گئی تھی۔ اندر آ جانے والے دشمن مینارڈ کے بہادروں کا شکار بنتے جا رہے تھے، اس لیے کہ وہ 2-3 کی تعداد میں آگے بڑھ کر حملہ کرتے اور اسی تیزی سے واپس پلٹ آتے۔ رینارڈ کے فوجی سنبھلنے سے پہلے خاک و خون میں لوٹنے لگتے۔ سامنے والے میدان میں بھی اب جنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہاں ایک عجیب سا شور اٹھ رہا تھا جو کانوں کے پردے پھاڑے دے رہا تھا۔ ہتھیاروں کی جھنکار، نعروں کی گونج اور زخمیوں کی چیخ و پکار سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ صفیں درم برم ہو رہی تھیں، ہر سپاہی مقابل سے الجھا ہوا تھا۔ لوگ گر رہے تھے، سنبھل رہے تھے۔ کچھ دیر تک تو سامرہ کا پلہ بھاری رہا، پھر رینارڈ کے فوجی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ سامرہ کے سپاہی حوصلہ ہار رہے ہیں، اس لیے کہ موت کا فرشتہ نہایت تیزی سے اپنا کام کیے جا رہا تھا اور قتل ہونے والوں میں زیادہ تعداد سامرہ کے فوجیوں کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ یہ بات مینارڈ کی عقابی نظروں سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ یک اس نے اپنا وزنی کلہاڑا بلند کیا اور پھر ایک زوردار نعرہ لگایا۔ نعرہ لگاتے وہ پوری قوت سے حملہ آور ہوا۔ ڈھال پر ہتھیار پڑے، ایک جھنکار سے ابھری، نیزے بلند ہوئے، کلہاڑا چلا، کئی سر اڑے، پھر تو گویا خون کی بارش شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ میدان اب مکمل طور پر لال رہے گا۔
میں نے میناٹ پر نظر ڈالی. ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں کوئی مشین فٹ ہو گئی ہو. وہ مسلسل کلہاڑا چلایا جا رہا تھا. رینارڈ کے سپاہی اب خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پہلی صف کا صفایا کر دیا. تبھی میں نے تیر اندازوں کو دوبارہ حکم دیا اور وہ پھر اسی انداز میں تیروں کی بارش کرنے لگے. تیروں کی تعداد اتنی تھی کہ جب تیر انداز تیر پھینکتے تو آسمان سیاہ ہو جاتا. تبھی داہنی طرف سے کمینگاہ سے نکل کر تازہ دم دستے نے بھرپور انداز میں رینارڈ کے لشکر پر چڑھائی کی اور تمام صفیں الٹ پلٹ کر رہ گئیں. سومروں نے بروقت فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ جنگ کا نقشہ بدلنے میں معاون ثابت ہوا. رینارڈ کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور افراتفری سے پھیل گئی. میں عقابی نظروں سے رینارڈ کی فوج کا جائزہ لے رہا تھا. میری نظریں ڈیوڈ کو تلاش کر رہی تھیں. اسے سامنے آنا تھا مگر پتہ نہیں وہ کہاں چھپا بیٹھا تھا. یہ بات تعجب خیز تھی. اسی کی وجہ سے میں نے اب تک اپنی گن استعمال نہیں کی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آتشی اسلحے کا استعمال ڈیوڈ شاہ کی طرف سے ہو تو جواب میں اسلحہ استعمال کروں. اچانک ایک زبردست شور ہوا. میں نے چونک کر اس طرف دیکھا. یکیک عقب سے زبردست قسم کا حملہ ہوا تھا. یہ یقیناً ہمارے بہادروں نے کیا تھا. میں نے سفیر وغیرہ کو اسی طرف سے حملہ کرنے کو کہا تھا. یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ رینارڈ کی پوری فوج بوکھلا گئی، اس لیے کہ ان کے اہم افسران سامنے کی طرف تھے، سامیرا کی طرف. ان کو تو وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ادھر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. اسی وقت سومروں نے داہنی جانب سے الغار کر دی. اب میدان جنگ عجب انداز کا ہو گیا. 3 اطراف سے حملہ ہو رہا تھا، اس لیے رینارڈ کی فوج 3 حصوں میں بٹ گئی تھی. ہر طرف شور، چیخو پکار اور نعروں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. میں صاف دیکھ رہا تھا کہ رینارڈ کی فوج کے پیر اکھڑ چکے ہیں اور وہ فرار پر آمادہ ہے، اس لیے کہ ان کی تعداد مسلسل گھٹ رہی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ سپاہی فرار ہو رہے ہیں. تبھی میں نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے اپنی گن سیدھی کی اور دنا دن کئی فائر کر دیے. دھماکوں نے رینارڈ کی فوج میں مزید بوکھلاہٹ پیدا کر دی. ابھی میری گن کے دھماکے کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ عقب سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی. سفیر وغیرہ نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں نے انہیں فائر کرنے کا اشارہ دیا ہے. 2 طرفہ فائرنگ قیامت ڈھا گئی. رینارڈ کے سپاہی کھلے عام اپنے ہتھیار پھینک پھینک کر بھاگنے لگے. میں اسی موقع کا منتظر تھا. میں نے سامیرا کو اشارہ دیا کہ اب وہ خود میدان میں اترا ہے اور دشمن کو للکارے. یہ بات میں نے پہلے سامیرا سے کہہ دی تھی، اس لیے میرا اشارہ پاتے ہی وہ اپنے جانثاروں کے دستے کے ساتھ رینارڈ کی فوج کی جانب جھپٹی. پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا کی وہ مکمل تفسیر بن گئی تھی. اس کے دستے میں 2,500-3 ہزار افراد ہوں گے. سب کے سب نے بہادری کے جوہر دکھانے شروع کر دیے. سامیرا کی پیش قدمی نے زبردست کام کیا. رینارڈ کی فوج لڑنے کے بجائے بھاگنے لگی. دیکھتے ہی دیکھتے میدان تقریباً خالی ہو گیا تھا. ایسا لگنے لگا تھا کہ رینارڈ کو بھی اب اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی تھی. اس کی سواری ادھر ادھر بھاگ رہی تھی. شاید وہ اپنے ساتھیوں کی بزدلی سے بددل ہو گیا تھا. میری نظریں اس کی سواری پر جمی تھی کہ عقب سے فائر کرنے والوں نے اس کی سواری کو نشانے پر رکھ لیا کیونکہ اب سیدھا اسی پر فائر ہو رہا تھا. میں نے پلٹ کر سامیرا کی طرف دیکھا. اب وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے سپاہیوں کی بہادری دیکھ رہی تھی. اس کی نظریں رینارڈ کی سواری پر تھی. اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. وہ رینارڈ کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی. شاید اسے خیال آ رہا ہوگا کہ یہ وہی رینارڈ ہے جس نے اس کے خاندان کو شہر بدر کیا، جس نے سینکڑوں بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرایا. آج وہ کس طرح اپنی جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگا پھر رہا ہے. جن پر وہ کرتا تھا آج وہی فوج اسے چھوڑ کر بھاگنے لگی ہے. ابھی وہ اسی طرف دیکھ رہی تھی کہ میں دہل اٹھا. اس کے تمام سپاہی میدان جنگ میں جان کی بازی لگا رہے تھے. وہ جوش میں ہوش کھو بیٹھے تھے. جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی، جنگی چالیں ہی فتح دلاتی ہیں. اس کے سپاہیوں کی یہ بھول تھی کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ گئے تھے. اسی کا اس دستے نے فائدہ اٹھایا تھا. یک ہی رینارڈ کا ایک دستہ ٹیلے کی دوسری طرف سے نمودار ہوا اور اس نے سامیرا پر حملہ کر دیا. سامیرا کھیلی تھی اور اس دستے میں 40 سے زائد لوگ تھے. انہوں نے سامیرا کو گھیر لیا. وہ اکیلی تھی لیکن حوصلے والی تھی. وہ نیزے سے ان کا مقابلہ کر رہی تھی. وہ سخت خطرے میں گر گئی تھی. اسے خطرے میں دیکھ کر اس کے جانباز اس کی طرف لپکتے ہوئے آگے بڑھے. وقت کم تھا. کسی بھی وقت کسی کا بھی ہتھیار سامیرا کا کام تمام کر سکتا تھا. میں نے رسک لیا اور اندھی چال چلی. اپنی گن کا رخ رینارڈ کے دستے کی طرف کر کے فائر کرنا شروع کر دیا. میں ڈر ڈر کر سنگل فائر کر رہا تھا، اس لیے کہ گولی جب چلتی ہے تو دوست دشمن کی پہچان نہیں کرتی. کوئی بھی گولی سامیرا کو لگ سکتی تھی. فائرنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ سپاہی جو سامیرا کو گھیرے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کو لاشوں میں بدلتے دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے. اسی وقت میدان میں ایک زوردار دھماکہ ہوا. میں نے پلٹ کر دیکھا. ایک گرینیڈ آ کر سیدھا رینارڈ پر گرا اور اس کی سواری ٹکڑوں میں بدل گئی. سواری کے ساتھ اس کا بھی نام و نشان مٹ گیا. رینارڈ کا اشر دیکھ کر باقی فوج نے اپنے ہتھیار پھینکنا شروع کر دیے. اس وقت بھی 6 سے 8 ہزار سپاہی اس طرف سے میدان میں لڑ رہے تھے، مگر رینارڈ کی موت نے انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا. اس طرح صبح سے جاری جنگ نے یکدم ہی دم توڑ دیا. سامیرا کی فوج نے فتح کا بگل بجا دیا. اس کی فوج جوش و جذبات میں اچھل رہی تھی، سامیرا کے نام کے نعرے لگا رہی تھی. میں نے سامیرا سے کہا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو پیغام دے کہ کوئی بھی کسی کو ناحق قتل نہ کرے، لوٹنے کا سلسلہ بھی موقوف سمجھا جائے. سامیرا کا پیغمبر میدان جنگ میں ادھر سے ادھر دوڑنے لگے، اس کا حکم پہنچانے لگے.
तभी सुमरो ने भोंपू नुमा चौंगा अपने मुंह से लगाकर ऐलान करना शुरू कर दिया कि जंग खत्म हो चुकी है, अब कोई किसी पर हथियार ना उठाए। रेनाट के सिपाही भी हमारे भाई बंद हैं। जंग के वक्त वो हमारे दुश्मन थे मगर अब नहीं है। इस ऐलान ने बहुत अच्छा असर डाला। रेनाट की फौज के कई अफसरों ने सामिरा की अतात का ऐलान कर दिया। मैदान जंग में खामोशी की चादर ढक गई थी। सिर्फ जख्मियों की आहो बका सुनाई दे रही थी। जर्रा और हकीम अपनी दवाओं का इजाज़ दिखा रहे थे मगर मैं उसी ऊंची जगह खड़ा हुआ इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। मेरी नज़रें अब तक डेविड को तलाश कर रही थी मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अचानक सामने से आते हुए सफ़ीर, वसीम और अब्दुल्ला नजर आए। वो तीनों मुझे देख चुके थे इसलिए सीधे मेरी तरफ आए। उनके चेहरे खिले पड़ रहे थे। फतह की अपनी ये खुशी होती है। उन्होंने एक मामूली सी कुव्वत को एक बड़ी कुव्वत पर फतह दिला दी थी। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा। इधर उधर लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। सामिरा के सिपाही अभी अपने साथियों की लाशें उठा रहे थे। दुश्मनों का नंबर बाद में आता। वसीम, अब्दुल्ला और सफ़ीर उन लाशों को फलांगते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे कि एक अजीब बात हुई। जख्मी सिपाहियों में से एक ने लेटे लेटे अपना नेज़ा उठा दिया। वसीम जो उस पर से फलांग रहा था उलझ कर उसी पर गिरा। उसके गिरते सफ़ीर ने गन का रुख उस जख्मी की तरफ कर दिया। एक साथ कई गोलियां चली और वो जख्मी हमेशा की नींद सो गया। वसीम की रान पर एक लंबा जख्म आया था जिससे खून की धार निकल रही थी। मैंने उसे दौड़कर संभाला और उसकी पैंट के पायचे को फाड़कर जख्म का मुआयना किया। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था, फिर भी मैंने जख्म पर कपड़े की तह रखी और उसे कसकर बांध दिया। इससे ज़्यादा उस वक्त और कुछ नहीं हो सकता था। फिर मैं सामिरा की तरफ बढ़ा। वो खुशी से सरशार एक बुलंद मकाम पर खड़ी थी। मेरे साथी थे। हम सब उसके नज़दीक पहुंचे तो उसने खुशी से कहा, देखा तुमने, जुल्म का अंजाम कैसा ख़राब हुआ। अब इस वादी में अमन सुकून होगा। यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन अभी दो बड़े खतरे बाकी हैं, एक महापुजारी और दूसरा डेविड शाह। उन दोनों को ढूंढे। अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो ये उलझने पैदा करते रहेंगे। मेरे सिपाही उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा जासूसों को भी हर तरफ फैला दिया गया है। इन खतरों के बारे में सुमरों ने भी यही मशवरा दिया है। अब क्या इरादा है? मैदान जंग की सफाई में पूरा एक पहर लग जाएगा, इसलिए आराम करने के लिए खैमे लगाए जा रहे हैं जहाँ हम और हमारे तमाम अफसरान आराम करेंगे। कल दिन में जब सूरज तुलू होगा तो हम आरगौन में दाखिल होंगे। आराम के वक्त भी अपने सिपाहियों को हुक्म दे कि वो जागते रहें। ऐसा ना हो कि महापुजारी या डेविड शाह रात के अंधेरे में शब खून मार दे। उस वक्त सामिरा पर फतह का नशा सवार था। वो मेरी बात पर मुस्कुरा कर बोली, रात में जंग करना बुज़दिली की अलामत है। रात में कोई हमला नहीं करता, जो करता है उस पर बलाएं टूट पड़ती हैं। महापुजारी ऐसी गिरी हरकत नहीं कर सकता। वो मज़हब के कवानीन को चलाने वाला है, खुद ही मज़हब को पामाल कैसे कर सकता है। मोहब्बत में पुजारी जिस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं वो कैसे मज़हब की खिदमत करते हैं। लेकिन सामिरा जिस अंदाज में बात कर रही थी, मैं समझ गया कि वो मेरी बातों को अहमियत नहीं देगी, इसलिए मैं उसके पास से हट आया। वसीम, अब्दुल्ला और सफ़ीर एक जगह बैठे खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। मैं उनकी तरफ आया। सफ़ीर मुझे देखते ही बोला, आइए जनाब, इस मैदान जंग के असल हीरो, हम तुम्हारी जिक्र कर रहे थे। अच्छा, जिक्र महविशा था। तुमने जो एक दुमछल्ला साथ लगाया हुआ है वो तो दिन रात सिर्फ तुम्हारे कसीदे पढ़ती रहती है। ऐसा लगता है वो तुम्हें इस वादी से निकलने नहीं देगी। वसीम हंसते हुए बोला, पता नहीं इनके पास कौन सी गिदड़ संगी है कि लड़कियां इन पर मरने मिटने के लिए खिंची चली आती हैं। है तो गिदड़ संगी, तुम्हें चाहिए तो दे सकता हूँ, पर एक शर्त है। वो क्या? मामूली शर्त है। गिदड़ संगी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में सिफारिश करेगी सादी। वाह, गोया मेरे कत्ल की साजिश है। सादी को गिदड़ संगी की खबर मिली ना तो उसने मेरा गला दबा देना है। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। उसके लहजे पर अब्दुल्ला और सफ़ीर दोनों हंस पड़े। मैंने कहा, दोस्तों, हम इस वक्त मैदान जंग में हैं। ये मत समझना कि सामिरा की फतह ने जंग का खात्मा कर दिया है। दो अहम किरदार अभी बाकी हैं, बड़ा पुजारी और डेविड शाह। पुजारी की तो खैर है, उसे हम संभाल लेंगे, लेकिन डेविड अयारी की आखिरी सरहद पर है। उसे संभालना इतना आसान नहीं है। वो कब किस तरह हमलावर होगा कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमें हर वक्त होशियार रहना है। आप खामखा डेविड शाह को अहमियत दे रहे हैं। जब हमने इतनी बड़ी फौज को शिकस्त दे दी तो डेविड की क्या हकीकत है? रेनाट की फौज और ख़ुद रेनाट तरक्की याफ्ता लोगों की अयारी और मक्कारी से नावाकिफ़ था, इसलिए इतनी आसानी से मारा गया। लेकिन डेविड ना सिर्फ अयार और मक्कार है, बल्कि उसके पास ऐसे ऐसे असलहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। आपका हुक्म है तो उसे भी देख लेंगे। ये बताइए हमें करना क्या होगा? आज रात जागना है, इसलिए कि ये रात अहम है। हो सकता है दुश्मन रात की खामोशी का फ़ायदा उठाकर हमला कर दे। जिस तरह सामिरा के सिपाही फतह की खुशी में हर जाने से लापरवाह हो गए हैं, ये उनके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। जो हुक्म। वसीम ने सर को खम करके कहा। मैं सिपाहियों के उस गोल को देख रहा था जो मैदान में बिखरे हथियारों को जमा कर रहे थे। उनके साथ एक छकड़ा टाइप की गाड़ी भी थी जिस पर वो तीर, तलवार, नेज़े वगैरह इकट्ठे करके रखते जा रहे थे। मैं अभी उनकी तरफ देख ही रहा था कि उनसे कुछ फासले पर रुबैर नजर आ गई। वो इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक रुबैर की नज़र मुझ पर पड़ी। वो आंधी तूफान की तरह मेरी तरफ आई और आकर मेरे से लिपट गई। इस जारहाना पेशकदमी ने मुझे बौखला दिया। वो बुलंद आवाज़ से रो रही थी,
میں نے اسے بمشکل تمام الگ کیا. وہ الگ ہو کر بھی بین کیے جا رہی تھی. اس کے رونے کی آواز سن کر ادھر ادھر بکھرے سپاہی مڑ مڑ کر ہمیں دیکھ رہے تھے. مجھے الجھن سی ہو رہی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیسے چپ کراؤں کہ اچانک سامرہ کا خصوصی ہرکارہ آ گیا. اس نے آتے ہی کہا, آپ کو بلایا جا رہا ہے. سامرہ کا یہ ہرکارہ میرے لیے نعمت غیر مترقبہ بن کر حاضر ہوا تھا. میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, اچھا میں آ رہا ہوں. روبیر تم چلو گی؟ سامرہ کا سامنا کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا. آپ جائیں لیکن جلدی آئے گا. اگر دیر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس کے حکمیہ انداز پر سفیر نے قہقہہ لگایا اور اردو میں بولا, چلو چھٹی ہوئی. کاش اس وقت موبائل ہوتا نا میرے پاس تو کلپ بنا لیتا. کیوں؟ تاکہ سویرے کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ حضور والا کہ یہ لچھن ہے. میں اسے گھور کر آگے بڑھ گیا. سامرہ نے اپنا خیمہ اسی اونچے ٹیلے پر لگایا تھا. میں اس ٹیلے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا کہ یکایک داہنی جانب سے ریبک دوڑتا ہوا آیا. اس نے آتے مجھے گلے سے لگا لیا. وہ مجھ سے بری طرح چمٹا ہوا تھا. میں نے اسے مشکل سے الگ کیا اور پوچھا, باقی لوگوں کا کیا حال ہے؟ کہاں ہے وہ سب؟ سب آپ کے حکم سے اپنی اپنی جگہ مستعد تھے. ہمیں پورا یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی اور بالآخر ہمیں فتح مل گئی. ظالم و جابر غاصب رینارڈ اپنے انجام کو پہنچ گیا. تو پھر خوشیاں مناؤ. ہمیں فتح تو ملی لیکن اتنے سارے لوگوں کا خون بہانے کے بعد. آرگون میں جتنے لوگ ہیں سب ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں. ان کی موت کا ہمیں بھی دکھ ہے. اتنے لوگوں کی جان گئی. ہاں میں سمجھتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. رینارڈ یوں تو تخت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا. یہ جنگ اس نے خود چھیڑی تھی, سامرہ نے نہیں. اب سامرہ کو اس کا حق مل گیا ہے, اس لیے خوشیاں مناؤ. لیکن ایک غم ہم سب کو کھایا جا رہا ہے کہ اب آپ اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں گے. یہ بات کی بات ہے. اچھا یہ بتاؤ, ایرٹ کہاں ہے؟ ایرٹ اپنے ان رشتہ داروں کی لاشیں تلاش کر رہا ہے جو رینارڈ کی طرف سے لڑنے آئے تھے. اس سے ملاقات ہو تو میرا پیغام دینا کہ وہ آ کر مجھ سے مل لیں. وہ ناراض ہے آپ سے. اس کا کہنا ہے کہ آپ کی وجہ سے روبیر اس کی جانب مائل نہیں ہو رہی. اس کو سمجھاؤ کہ مجھے روبیر سے کیا لینا دینا. میں آج ہوں, کل نہیں رہوں گا. روبیر اس کی ہے اور اسی کی رہے گی. بلکہ میں جانے سے پہلے سامرہ سے کہہ کر ان دونوں کو ایک کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. لیکن وہ نہیں مانے گی. اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ وہ آپ کو پسند کرنے لگی ہے. ہمارے ہاں لڑکیوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند کا ساتھی منتخب کریں, لڑکوں کو نہیں. تم فکر مت کرو, میں روبیر کو قائل کروں گا. کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ ایرٹ خوبصورت ہے اور اپنے ہاں کا بھی ہے, پھر بھی تم اسے نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا تھا کہ شہباز میں بے شمار خوبیاں ہیں, ایرٹ میں ایک بھی نہیں. یہ بھول ہے اس کی. میں نے کہا نا میں اسے قائل کروں گا. اب تم آرام کرو. میں ذرا سامرہ سے ملاؤں کیونکہ ابھی یہ خطرہ باقی ہے. بڑا پجاری زندہ ہے اور پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھا ہے. کل صبح ہم سب شہر میں داخل ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی شرارت کرے, کیونکہ ہمارا ایک اور دشمن ڈیوڈ شاہ بھی اب تک نظر نہیں آیا. وہ انسان کی شکل میں مجسم شیطان ہے. اس کے پاس کیسے کیسے خطرناک ہتھیار ہیں کہ تم بھی دیکھ چکے ہو. وہ اب تک گرفتار نہیں ہوا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا بھی قلعہ قمع ہو گیا ہے. یہ تو انتہائی بری خبر ہے. ریبک کے چہرے پر فکر رقصہ ہو گئی. پھر وہ بولا, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. سامرہ نے بلایا ہے تو جائیں اور میری بھی سفارش کر دیں. میں نے آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے چچازاد کا خون بہایا ہے, اس لیے وہ مجھے بھی نہ بھولے اور کوئی اچھا سا مقام ضرور دے. تم بے فکر رہو, میرے ساتھ جتنے بھی لوگ رہے ہیں ان سب کو اعلیٰ مقام دیا جائے گا. جی بہت بہتر, میں رات ہی آپ کے خیمے میں آؤں گا. یہ کہہ کر وہ ایک جانب چلا گیا. یہاں والوں کی معصومیت, سادگی اور اپنے پن نے مجھے گھر ویدا کر رکھا تھا. یہاں سے جانے کے بعد بھی میں ان لوگوں کو نہیں بھول پاؤں گا. یہی کچھ سوچتا ہوا میں سامرہ کے شاہی خیمے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا.